आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। पाबंदी की ख्वाहिश, फैसले की तपिश और एडहॉक की गर्दिश, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। मखसूस नशिस्तों के मुकदमे का फैसला मुल्क को आईनी बहरानों के गहरे गड्ढे की तरफ तेजी से खींच रहा है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद न करने से मुतालिक मुल्क में होने वाली चहमगोइयां अब साफ और बुलंद आवाजों में तब्दील हो गई हैं। हुकूमत को अपनी हुकूमत खत्म होने का खदशा पैदा हो रहा है। आलमी इदारे 18 माह के बाद हुकूमत के खात्मे और किसी तवील निगरान सेटअप की पेशनगोइयां कर रहे हैं, तो हुकूमत के अपने बुजरा को सिस्टम लपेटे जाने की फिक्र लाहक हो रही है। ऐसे में नून लीग सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ तलवारें निकाल कर मैदान में आ गई है। ख्वाजा आसिफ का बयान है कि हुकूमत बचाने के लिए हर हद तक जाएंगे के बाद वजीर आला पंजाब मरियम नवाज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने के इल्जामात के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट को आहनी हाथों से निमटने की धमकियां दे रही हैं। मरियम नवाज को आज ये अदलिया बहुत बुरी लग रही है, क्योंकि इस अदलिया ने हुकूमती पार्टियों से गैर आईनी तौर पर कब्जा की गई मखसूस नशिस्तें वापस लेने का हुक्म दे दिया है। मरियम नवाज साहिबा, ये वही अदलिया है जिससे आप तराजू के पलड़े बराबर करने के मुतालबे किया करती थी और फिर वो पलड़े बराबर करके आपको दिए भी गए। मरियम नवाज साहिबा, ये वही अदलिया है जिससे आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगा करती थी और फिर आपको ये फील्ड बिल्कुल ही लेवल करके दे भी दी गई। मरियम नवाज साहिबा, ये वही अदलिया है जिसने आपको करप्शन के मुकदमात में जमानतें दी और एवनफील्ड केस में बाइज्जत बरी भी कर दिया था। ये वही अदलिया है जिसने आपके वालिद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जेल से निकालकर इलाज के लिए लंदन भेजने का हुक्म दे दिया था। ये वही अदलिया है जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, जो अदालत के बार बार बुलाने पर भी लंदन से वापस आने को तैयार नहीं थे ना, जो अपनी वापसी से इनकार पर अदालती मफरूर और इश्तहारी हो गए थे, उन मियां नवाज शरीफ को बगैर अदालत आए लंदन में बैठे ही हिफाजती जमानत दे दी थी। मरियम नवाज साहिबा, ये वही अदलिया तो है जिसने सजा याफ्ता मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस आने पर जेल के बजाय अपने घर में रहने की इजाजत दे दी थी। ये वही अदलिया तो है जिसने एक ही पेशी पर न सिर्फ मियां नवाज शरीफ की मफरूरी और इश्तहारी स्टेटस खत्म किया, बल्कि उनको दी गई सालों की सजा खत्म करने के बाद बाइज्जत बरी भी कर दिया था। मरियम साहिबा, ये वही अदलिया तो है जिसने आपके चचा शहबाज शरीफ को बगैर फर्द जुर्म आयद किए ही टीटी केस में क्लीन चिट दे दी थी। ये वही अदलिया तो है जो गुज़िश्ता 2 सालों से आपकी सारी क़यादत के मुकदमात सर्द खाने में रखकर भूले बैठी है। तो अगर आज अदलिया ने एक फैसला आपकी ख्वाहिश के खिलाफ दे दिया, तो भाई ऐसी भी क्या आफत आ गई है कि आपको उनको आहनी हाथों से निमटने की धमकियां लगाना पड़ रही हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा, अगर आपको दिए जाने वाले सारे रिलीफ दुरुस्त हैं और आपको कबूल भी हैं, तो फिर इसी अदलिया का ये एक फैसला आपको क्यों कबूल नहीं है? आज के प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे, दीगर इशूज को भी शामिल करेंगे। और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नईम हैदर पंजौदा साहब प्रोग्राम में मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ रजा हारून साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले एक ब्रेक लेंगे, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, आपसे शुरू करते हैं। गुज़िश्ता एक हफ्ते से सुप्रीम कोर्ट का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है, इसके ऊपर काफ़ी बहस हो रही है और आज आपने देखा कि मरियम नवाज ने भी जजेस के ऊपर शदीद तनकीद की है कि भाई पीटीआई ने जो नहीं मांगा था वो भी इनको दे दिया गया है। यानी कि हुकूमत का खुलासा ये है कि इस फैसले से हुआ ये है कि जो इदारे हैं वो एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए हैं। क्या ख्याल है कि ये जो लड़ाई है, ये जंग है, इसका क्या अंजाम होगा आपके ख्याल में और जीत किसकी होगी? पार्लिमान की जीत होगी। पार्लिमान बालादस्त है, पार्लिमान की खुद मुख्तारी है और पार्लिमान की जीत होगी। पहले भी हमने देखा था जब अदलिया की तरफ से 14 मई को पंजाब में इंतखाबात का हुक्म दिया गया था, तो उस लड़ाई में भी बिलाखिर पार्लिमान जीत गई थी और अदलिया का वो फैसला अमल दरामद नहीं हो सका था क्योंकि पार्लिमान उसके सामने आके खड़ी हो गई थी। तो पार्लिमान की जो ताकत है आप उसको अंडर एस्टिमेट ना करें। इस फैसले पर भी ये देखना पड़ेगा कि पार्लिमान क्या राय बनाती है। जो राय पार्लिमान बनाएगी वो प्रिवेल कर जाएगी इस जुडिशल फैसले के ऊपर। यानी कि अमल दरामद नहीं हो सकेगा, बातों से आपकी ये लग रहा है फैसले पे?
اگر پارلیمان نے عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا تو عمل درآمد ہو جائے گا، لیکن اگر پارلیمان کسی قرارداد کے ذریعے کسی ذریعے اسپیکر کو یہ پابند کر دے، اور اگر 3 صوبوں کی مرکز کی پارلیمان کو ان کے اسپیکرز کو پابند کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اپنے اپنے پارلیمان کے پابند ہو جائیں گے۔ لیکن اگر پارلیمان یہ طے کر دے کہ حلف نہیں ہوگا جب تک نظر ثانی نہیں فائنل ہوگی، اگر ججز یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی نظر ثانی نہیں سن سکتے جب تک ہم مکمل فیصلہ نہیں دیں گے، تو پارلیمان بھی کہہ سکتی ہے کہ تب تک حلف نہیں ہوگا جب تک نظر ثانی فائنل نہیں ہوگی۔ تو حکومت نے ریویو میں جانے کا فیصلہ تو کیا تھا، لیکن یہ ججز کی کمیٹی نے ریویو پٹیشن 2 مہینے بعد لگانے کا کہا ہے۔ اس وقت تک چیف جسٹس قاضی فائز صاحب بھی ریٹائر ہو جائیں گے، تو پھر کیا سمجھیں، یعنی کہ وہ تفصیلی فیصلہ بھی نہیں آئے گا اور ریویو بھی نہیں فائل ہو سکے گی۔ دیکھیں، ہم نے دیکھا کہ اورنج لائن کا مقدمے کا فیصلہ بھی 1 سال محفوظ رہا تھا۔ یہ انتظار کرتی رہی تھی آصف سعید کھوتا صاحب کہ کسی طرح شہباز شریف کی حکومت ختم ہو جائے تو میں اورنج لائن کا فیصلہ دوں اور ان کے دور اقتدار میں اورنج لائن مکمل نہ ہو سکے۔ اینڈ پہ چائنیز نے انٹروین کیا اور چائنیز امبیسڈر کو چیف جسٹس پاکستان کو ملنا پڑا کہ بھائی آپ کی عدالتیں فیصلہ محفوظ کر کے بیٹھی ہیں، ہاں یا نہ میں سنا دیں، کیونکہ ہم نے اس میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے۔ تو اس ملک کی عدلیہ پولیٹیکل کنسیڈریشنز کے تحت فیصلے روکتی بھی رہی ہے اور سناتی بھی رہی ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے اس کے نتائج بھی دیکھے ہیں اور اس کے نتائج بھی دیکھے۔ ٹھیک ہے، لیکن سر یہ آج الیکشن کمیشن نے عدلیہ کے فیصلے پہ عمل درآمد کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ حکومت کی طرف سے تو یہی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ مزاحمت چاہتی ہے۔ تو یہ جو الیکشن کمیشن ہے زیادہ حقیقت پسند ثابت ہوا ہے، چونکہ جب یہ آپ پریس ریلیز پڑھتے ہیں نا الیکشن کمیشن کی، تو اس میں تو بہت سارے اف اینڈ بٹس ہیں۔ مزمل سہروردی صاحب، کیا لگتا ہے کہ یہ عمل درآمد کا اقرار ہے یا انکار ہے؟ کیونکہ میں ایک لائن پڑھ دیتی ہوں کہ الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم الیکشن کمیشن لیگل ٹیم کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کے فیصلے کے کسی پوائنٹ پر عمل درآمد میں رکاوٹ ہے تو فوراً آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ مزید رہنمائی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کیا جا سکے۔ یہ کیا ہے؟ اس سے کیا سمجھا جائے، انکار یا اقرار؟ آپ اس کا آخری پیرا پڑھیں نا، وہ زیادہ دلچسپ ہے۔ آخری 4 لائنیں پڑھیں، وہ زیادہ دلچسپ ہیں۔ وہ سپریم کورٹ پر چارج شیٹ ہے۔ رائٹ، آپ نے تو پہلی 2 لائنیں پڑھی، آپ آخری 4 لائنیں پڑھ لیں، وہ زیادہ بہتر ہے پڑھنے کے لیے۔ وہ منظرنامے کو زیادہ واضح کر دیں گی، آپ کو کوئی سمجھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سمجھا کیا جائے، چونکہ پورے دن سے میڈیا کے اوپر تو یہی خبریں چل رہی ہیں نا کہ جی یہ فیصلے پہ عمل درآمد ہوگا الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو یہ لٹکایا جا رہا ہے، گھمایا جا رہا ہے۔ نہیں، یہ دیکھیں، عدلیہ کو ایسے فیصلے دینے چاہیے جن پر عمل درآمد ممکن ہو۔ جن فیصلوں پر عمل درآمد ممکن نہ ہو وہ فیصلے آپ کے چاند سے تارے توڑ کے لے آؤ، تو پھر وہ فیصلے پہ کون عمل کر لے گا؟ عدلیہ کے فیصلوں پہ عمل درآمد کرنا آئینی اور ابہام موجود ہوں گے۔ آئینی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا آئینی تقاضا ہے، غیر آئینی فیصلوں پر عمل درآمد کرنا آئینی تقاضا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر سپریم کورٹ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی طرف جائے گا، اگر سپریم کورٹ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کی طرف جائے گا تو پاکستان کے آئین میں یہ ایک بہت بڑا خلا ہے کہ اگر کوئی جرنیل آئین توڑے تو اس کی سزا ہے، سیاستدان توڑے تو سزا ہے، لیکن اگر کوئی جج ود اے جوڈیشل آرڈر آئین توڑ دے، ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن کرے، تو آئین نے ابھی اس کی سزا کا تعین نہیں کیا جو پارلیمنٹ کو کرنا چاہیے۔ ایک اور بات بتا دیں پھر آگے چلتے ہیں۔ یہ گزشتہ کوئی 2-3 دن سے خبریں چل رہی ہیں، ان خبروں میں کتنی صداقت ہے کہ مقتدر حلقے پارلیمنٹ اور حکومت نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ بھائی یہ جو فیصلہ اس پہ عمل درآمد سے روکا جائے گا، ٹائم بائی کیا جائے گا، تو اس کا مطلب یہ خبریں درست ہیں؟ پھر مجھے یہ فیصلہ قابل عمل ہی نہیں لگتا، حکومت چاہ کر بھی عمل نہیں کر سکتی، کیونکہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہوا ہے۔ آئین میں لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر آپ نے وفاداری کا فیصلہ کرنا ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو یہ اختیار کون دے سکتا ہے کہ وہ 3 دن کو 15 دن کر دیں؟ وہ اگر سپریم کورٹ کے ججز نے اس ملک کا آئین لکھنا ہے تو پھر پارلیمان کو گھر بھیج دیں، 17 جج مل کر روز نیا آئین لکھ لیا کریں۔ اچھا، لیکن کہا جا رہا ہے کہ حکومت کی طرف سے کچھ سخت ترین اقدامات بھی اٹھائے جا سکتے ہیں، اور ظاہر ہے جب ہم حکومت کی بات کرتے ہیں تو اس میں حکومت اور موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ آج کل ایک پیج کے اوپر ہی نظر آتے ہیں نا، تو آپ کو لگتا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی یہ جو آئینی بحران ہے یہ مزید آگے بڑھ سکتا ہے، خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی لگ سکتی ہے، یا اس سے بھی آگے کوئی غیر آئینی اقدام دکھائی دے رہا ہے آپ کو؟ جی، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہو گئی ہے بائی سپریم کورٹ۔ ہم نے 63A کے فیصلے میں بھی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھی تھی،
اور ہم اب بھی ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن بائی دی سپریم کورٹ ود جوڈیشل آرڈرز جو ہے اس کا راستہ روکنے کے لیے کوئی نہ کوئی اقدام تو کرنا پڑے گا. کیونکہ آپ بہرحال سپریم کورٹ نے ایک دفعہ ری رائٹنگ کر لی, 2 دفعہ کر لی, پر اگر انہوں نے اس کو عادت بنا لی ہے تو پھر اس کے آگے بند تو باندھنا پڑے گا. آگے بڑھا تو آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں. پنجوتا صاحب, کیا آپ مزمل سہروردی صاحب سے ایگری کرتے ہیں؟ ایک بات. اور دوسرا یہ جو آج پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی, اس میں تو بڑے اف اینڈ بٹس اور اگر مگر کی باتیں ہو رہی ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ عمل درآمد کی طرف جا رہے ہیں یا حکومت دولی کی طرف الیکشن کمیشن؟ دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ یہ فارم 47 کی جو حکومت تھی پہلے یہ کہتی تھی کہ جناب ہم سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے اور ہم اس کو مانیں گے. لیکن ان کو کیا مسئلہ ہے, یہ کیوں کرٹیسائز کر رہے ہیں قاضی فائز صاحب کو اور دیگر ججز جو خاص طور پر ریمارکس دیتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا حق نہیں بنتی سیٹیں, یا اس طرح کے اور کیسز چل رہے تھے وہاں پر. تو جو ہی فیصلہ آیا اس کے بعد آپ دیکھ لیں کہ فوراً ہی یلغار شروع ہو گئی, کبھی کسی کے ذریعے کبھی کسی کے ذریعے پریس کانفرنس کروائے گی, اور کون کروا رہا ہے, کدھر سے آ رہی ہیں, کون بھیج رہا ہے, وہ سب کو پتہ ہے. ری رائٹنگ ہو گئی. ری رائٹنگ کہاں پر ہوئی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے پاس آئین کے آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف دینے کا اختیار ہے, کمپلیٹ جسٹس. وہ کمپلیٹ جسٹس کیا ہے کہ جس کی غلطی تھی اس کی غلطی تو جو ہے وہ وہاں پر ہر کیس میں 187 لگے گا. وہ کہ ابھی مزمل سہروردی صاحب نے کہا کہ حلف نامے جمع کرانے کے لیے 3 دن ہوتے ہیں, آپ کو 15 دن دے دیے گئے. نہیں, سب سے پہلے آپ دیکھیں نا کہ ہمیں آزاد کس نے کیا؟ الیکشن کمیشن نے کیا. اور آج بھی الیکشن کمیشن اس پریس ریلیز کے ذریعے جھوٹ بول رہا ہے. میں خود گواہ ہوں, میں خود جا کر میں نے آر او آفس کے اندر, کیونکہ میں خود الیکشن لڑا ہوں, میں سرٹیفکیٹ لے کر گیا, اپنا ٹکٹ لے کر گیا. دیکھیں, ہمیں کیا ضرورت تھی خود آزاد ہونے کی؟ ہم تو پی ٹی آئی سے لڑ رہے تھے, سارے لوگوں کو عمران خان نے ٹکٹس جاری کی اور ایک پوری میڈیا کے اوپر چل رہا تھا کہ یہ ٹکٹس جمع کروا رہے ہیں, یہ لاسٹ ڈیٹ ہے, ہم نے نومینیشن پیپر لیے, ہم نے اس کے اوپر پی ٹی آئی لکھا, ہم ٹکٹس لے کر گئے اور ٹکٹس جمع کروائے. انہوں نے کہا جی کہ ہم نے آپ کا ٹکٹ نہیں لینا. کیوں نہیں لینا؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا بلے کا فیصلہ جو آیا اس کے بعد کچھ لوگوں نے خود مانا کہ ہم نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے تھے. شیخ وقاص اکرم صاحب نے میرے شو میں کہا کہ میں نے ٹکٹ جمع نہیں کروایا تھا. ابھی آپ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن جھوٹ بول رہا ہے, غلط بیانی کر رہا ہے. یہ دیکھیں, جن لوگوں نے ٹکٹ جمع کروائے ان کی بھی تفصیل فیصلے کے اندر آئی, جن لوگوں نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے ان کا بھی آیا کہ جنہوں نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے. لیکن اوور آل سب نے ٹکٹ جمع کروانے کے لیے رجوع کیا, آگے سے انکار آیا, کسی نے جمع کروایا اور وہ اس کو قبول نہیں کیا گیا, اور کسی کو ایک دفعہ حلف نامہ دینے کے بعد اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے, ہونا چاہیے, ہو سکتا ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ووٹ جو ہے تحریک انصاف کو ملا ہے, عمران خان کو ملا ہے. تو الیکشن کمیشن کی غلطی تھی, سپریم کورٹ نے اسے ریڈریس کیا. انہوں نے کہا کہ آپ نے آزاد کیا ہے, یہ ان کی غلطی نہیں ہے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی, آپ نے ان کو آزاد کیا. اس وقت سو موٹو لے لیا جاتا, جیسے آج درختوں پر لیا جا رہا ہے اور آج ایک عام معاملے کے اوپر لیا جاتا ہے, اس وقت لے لیا جاتا ہے کہ ملک کے اندر ایک آئینی بحران ہونے جا رہا ہے اور لوگوں کے یقین کریں, آپ کے اپنے لوگوں کو یقین نہیں ہے اس بات پہ کہ ہمیں ہمارے حق میں یہ فیصلہ آ گیا ہے. بیرسٹر علی ظفر کو سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو مخصوص نشستیں سنی اطاعت کونسل کے لیے مانگی تھی, یہ تو ہمیں امید سے زیادہ مل گیا ہے چونکہ آپ پٹیشنر تھے ہی نہیں. دیکھیں, اس معاملے کو الجھایا کیسے جا رہا ہے؟ الجھایا ایسے جا رہا ہے کہ ہمیں کر دیا گیا آزاد. جب ہمیں آزاد کیا گیا تو ہم سنی اطاعت کونسل میں گئے, تو جب ہم سنی اطاعت کونسل میں گئے تو ہم ڈیفینیٹلی سنی اطاعت کونسل پارٹی بن گئے. تو پھر ہم نے سنی اطاعت کونسل کی طرف سے جانا تھا. سپریم کورٹ کے سامنے جب معاملہ آیا دیکھا گیا اور الیکشن کمیشن نے وہاں پر کہا کہ جناب نہیں, انہوں نے ٹکٹ جمع نہیں کروائے. یہ تو فارم کے اندر اتنے امیدواروں نے لکھا تھا پی ٹی آئی, لیکن انہوں نے سرٹیفکیٹ جمع نہیں کروایا. ہم نے جب بتایا تو انہوں نے کہا, سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ غلطی کس کی ہے؟ الیکشن کمیشن کی غلطی ہے کہ اس نے ہمیں آزاد کیا. ہم تو بطور پی ٹی آئی امیدوار گئے, تو سپریم کورٹ نے کمپلیٹ انصاف دیتے ہوئے جو امیدوار تھے ہمارے پی ٹی آئی کے وہی ان کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے, اور ان کو عمران خان کو ووٹ دیا ہے لوگوں نے. تو سپریم کورٹ نے کہا کہ پی ٹی آئی کا لہٰذا پریس ریلیز ہے الیکشن کمیشن کی, اس کو دیکھ کے آپ کیا سمجھے ہیں؟ عمل درآمد ہوگا اس فیصلے کے اوپر سپریم کورٹ کے؟ دیکھیں, بالکل عمل درآمد ہونا چاہیے. اور دیکھیں 8/5 سے فیصلہ ہے, اس کو دیکھ کے یہ لگ رہا ہے کہ یہ مشاورت جاری ہے. دیکھیں, فیصلہ آیا, فیصلے کے بعد مشاورت, آپ پارٹی ہیں, آپ پارٹی بنے بیٹھے ہیں. آئین کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ جو مخصوص نشستیں جس کا حق ہے اس کو ملتی ہیں. سنی اطاعت کونسل کہہ رہے ہیں ان کا حق تھا نا, سنی اطاعت کونسل میں شامل کیا گیا کیونکہ ہم آزاد ہو گئے. الیکشن کمیشن کی غلطی تھی, الیکشن کمیشن پہ آرٹیکل 6 لگانا چاہیے تھا. پٹیشنر بن جاتی, کہتی جی ہمیں دیں, ہمارا حق ہے. نہیں, دیکھیں, ہم سنی اطاعت کونسل میں جب شامل ہوئے تو ہم نے سنی اطاعت کونسل کی طرف سے جانا تھا. جب سپریم کورٹ کے سامنے معاملہ کیا تو انہوں نے کہا جی کہ یہاں پر جو ہے پی ٹی آئی کے ساتھ تو ہاتھ ہوا ہوا ہے, تو پی ٹی آئی پارٹی نے درخواست دے دی. نہیں, ہم نے درخواست دے دی, ہم نے درخواست دے کر ہم نے جوائن کیا
اور ہم پی ٹی آئی کی طرف سے چلے گئے, کیونکہ جب معاملہ وہاں پر اٹھایا گیا, یہ دیکھا گیا کہ جناب ان کو کیسے آزاد کیا گیا, تو پھر ہم گئے, تو پھر انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, ان کا حق تھی, اور اسی معاملے کے اوپر 13 تاریخ کے طرف جو ہے گھڑی جو ہے 13 جنوری کی طرف یہ لوٹی ہے. اب یہ مقتدر حلقوں نے اور حکومت نے تو فیصلے پہ عمل درآمد انہوں نے کہا ہے کہ حتمی فیصلہ کر لیا ہے کہ نہیں ہونے دیا جائے گا. پارلیمنٹ کی طرف سے عمل درآمد نہیں ہوتا تو کیا ہوگا, پھر تصادم کی طرف معاملات جائیں گے. فائدہ ویسے اس کا کسی کو بھی نہیں ہوتا ہے. تصادم کون چاہتا ہے, کون کر رہا ہے؟ آج بھی لوگ امن کے لیے نکلے. یہی مریم نواز جب ان کے والد کو ریلیف دیا جا رہا تھا, جب ان کے کیسز ختم کیے جا رہے تھے, جب بایو میٹرک کے لیے مشینیں ایئرپورٹ کے اوپر جا رہی تھیں, جب انہیں بری الزما کیا جا رہا تھا, جب نیب آ کر ان کے حق میں بیان دے رہا تھا, بڑا اعتراض تھا اس وقت آپ لوگوں کو. اس وقت جو ہے اس وقت ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب 4 بجے کے بعد یہ عدالت لگی اور انہیں کہا گیا کہ آپ آ رہے تھے لندن سے, پہلے لوگوں نے کہا کہ جناب ان کو بالکل کچھ بھی نہیں کیا جائے گا, پکڑا بھی نہیں جائے گا, سیدھا جلسے میں کھڑے ہو کر جناب تقریریں کر رہے ہیں. 4 سال بندہ ایک اشتہاری رہا ہو, ٹھیک ہے, یہاں پر ایک عمران خان کا وارنٹ گرفتاری جاری ہوا, زمان پارک آپریشن ہوا, بی بی صاحبہ وہاں پر موجود تھی, اور وہاں آپریشن دروازے توڑے گئے, وہاں جس طرح سے پولیس وہاں پر دھاوا بولی, جس طرح سے چیلنج برسائی گئی, ایک وارنٹ جاری ہوا تھا کہ آپ آ کر پیش نہیں ہوتے, اور یہاں پروٹوکول دے رہی ہے. رضا ہارون صاحب, بات آپ نے سنی سر, سپریم کورٹ کے فیصلے پر کئی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو اس پہ تنقید بھی کر رہی ہے, اور آپ بھی یہی کہتے ہیں نا کہ جو اصل فریق ہے وہ تو سنی اتحاد کونسل تھا, تو جس کو مخصوص نشستیں دی نہیں گئی ہیں. تو اب آپ کو لگتا ہے اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد ممکن ہو پائے گا؟ عمل درآمد ممکن ہونے کے لیے 2-3 چیزیں بڑی لازمی ہوتی ہیں پارس, اور یہ نہیں کہ صرف اسی کیس میں ہوتا ہے. یہ نعیم بھائی یہاں بیٹھے تو وکیل ہیں, جب تک کہ پورا فیصلہ آ نہیں جاتا, اس کو پڑھنے لی جاتا, اس کی توجیحات اور اس کی جو وضاحتیں ہوتی ہیں وہ پڑھنے لی جاتی ہیں, جب تک قانونی اور آئینی معاملات میں اس کی امپلیمنٹیشن ایگزیکیوشن بہت مشکل ہو جاتی ہے. جی اب اس فیصلے کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. مثال کے طور پہ اوتھ کا معاملہ ہے, بڑا سیریس ایشو ہے. اب اس میں ہو سکتا ہے تفصیلی فیصلے میں اس کی وضاحت کی گئی ہو کہ کیوں 2 اوتھ لینا ضروری ہے. جب تک وہ آ نہیں جائے, کوئی بھی ایسا فورم جو آئینی اور قانونی ہو وہ 2 اوتھ کی طرف جانے میں ہچکچائے گا, کیونکہ اس نے بھی تو آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا رکھا ہے نا اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے. اور ریویو دائر ہوا ہے, ریویو کے اندر سٹے نہیں ہوا, تو امپلیمنٹ تو ہونا چاہیے. نہیں امپلیمنٹ شارٹ آرڈر کے بعد جو ہے نا, میں امپلیمنٹیشن کو منع نہیں کر رہا, نہیں بھائی, میں تو کہہ رہا ہوں جس نے امپلیمنٹیشن کرنا ہے نا اس کو کوئی نہ کوئی آئینی اور قانونی ریفرنس ہے. ججمنٹ ریفرنس نہیں ہوتا, وہ آئین کا کوئی شک بتائے گا, کوئی قانون بتائے گا, تو وہ تفصیلی فیصلے میں یقیناً جج صاحبان, مودی جج صاحبان ہم سب سے پڑھے لکھے ہیں, انہوں نے کیا ہوتا ہے. ایک تو 2 اوتھ والا معاملہ سیریس ہے, سنگین ہے. کوئی ایک اوتھ آپ کو جھوٹا بولنا پڑے گا, تو پھر جس نے اوتھ لیا ہے وہ پرابلم میں آتا ہے. ٹھیک. دوسری بات اس میں جو بڑی واضح ہے وہ تھوڑی سی اس میں کنفیوژن ہے کہ چلے 39 لوگوں کا تو یہ مان لیا جائے کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی اپنے فارم پہ لکھا تھا, تو ان کو پی ٹی آئی کا ممبر گردانا جائے اور مانا جائے. لیکن 41 لوگ تو اگر انڈیپینڈنٹ تھے وہ ڈے 1 انڈیپینڈنٹ تھے. اگر انہوں نے آج انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کیا ہے تو انہیں ڈے 1 سے اچھا وہ 41 لوگ اپنا ایک فیصلہ 3 دن میں کر چکے ہیں ایز انڈیپینڈنٹ. یہ تو سپریم کورٹ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے. رضا ہارون صاحب وہ بتا رہے ہیں نا کہ وہ ہماری بڑی مجبوری تھی, سپریم کورٹ نے تشریح غلط کی تھی سپریم کورٹ کے فیصلے کی, اور ہمیں 4 بجے نشان الاٹ ہو گئے تھے وہاں پر. جو ہم نے جو چیئرمین جو ڈال تھے ان کی طرف سے آ رہے تھے, تو اس وقت اغوا ان کو کر دیا گیا تھا, اور ہمیں یہی تھا کہ ہم سب کو آزاد کیا جا رہا ہے, تو اس وجہ سے آزاد جو ہے وہ گئے. جی رضا ہارون صاحب, اگر مجھے بات کرنے دیں, ختم, میرا آرگیومنٹ ہی نہیں پورا ہوا نا. جی میں کہہ رہا ہوں سارے آرگیومنٹ کے بعد سپریم کورٹ نے آج انڈیپینڈنٹ بول دیا ہے, ان کو انڈیپینڈنٹ بول دیا نا, تو اب یہ سب آپ کی جو باتیں اس کی کوئی یہ معنی نہیں رکھتی. تو اس کا مطلب وہ ڈے 1 سے آج تک انڈیپینڈنٹ ہے. تو جو ڈے 1 انڈیپینڈنٹ تھا وہ تو اوتھ دے چکا, اس کی اوتھ کو اب آپ دوبارہ چیلنج نہیں کر سکتے. اس سے اب دوبارہ ان 41 کے لیے بہت پرابلم ہو جائے گی, کیونکہ ان کو تو سپریم کورٹ بھی انڈیپینڈنٹ کہہ رہا ہے. تیسری جو امپورٹنٹ بات ہے اس کے اندر اس فیصلے میں, وہ یہی افریدی صاحب کا ایک نوٹ ہے, اور وہ ان کا آخری نوٹ ہے کہ فیصلوں کے اندر ایسے الفاظ نہ ڈال دیا جائے کہ اس سے کہیں نہ کہیں کوئی فیور نظر آ رہا ہو. یہ ان کا پوائنٹ ہے نا, چونکہ وہ میجورٹی کا حصہ نہیں, منورٹی کا ہے, لیکن ان کو ایک خدشہ تو تھا نا. جب سپریم کورٹ کے ایک جج کو بھی یہ خدشہ ہے تو پھر الیکشن کمیشن ہو, ہم ہو. رضا ہارون صاحب, آپ جج کے خدشات کی تو بات, یہاں پہ یہ خبریں بھی ہے نا کہ اب یہ فیصلہ یہاں پہ مقتدر حلقوں کی طرف, حکومت کی طرف سے یہ کر لیا گیا ہے کہ جی اب یہ فیصلہ ہوا ہے تو اس کو عمل درآمد سے روکنا ہے. ہو سکتا ہے کہ الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دے, لیکن جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہیں وہ کوئی رکاوٹ پیدا کر دیں اس کے اندر. آپ کو یاد ہے سر ایک سیکنڈ, آپ کو یاد ہے کہ سپریم کورٹ نے 14 مئی کو پنجاب میں الیکشن کا فیصلہ دیا تھا. فیصلہ یہ کہ الیکشن کروایا جائے, فیصلہ ہوا الیکشن نہیں کروانا, اور پھر ہم نے دیکھ لیا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو یہاں بھی کیا یہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ میرے خیال میں دیکھیں, جب 63A کا فیصلے میں جو سملیرٹیز آپ کو ڈرا کر رہا تھا, 63A کے فیصلے میں بھی ایک جج نے
یہ لکھ دیا تھا کہ یہ ری رائٹنگ کے مترادف ہے. تو جہاں یہ سپریم کورٹ کے ججمنٹ پہ عمل درآمد نہ کرنا یہ آپشن نہیں ہے کسی کے پاس بھی, لیکن اس ججمنٹ کو سمجھنا اور سمجھ کے اس پہ عمل درآمد کرنا, اور وہ بھی انسان ہے نا 8 ججز, ہو سکتا ہے ان سے بھی کہیں سکم رہ گیا ہو, اس سکم کو درست کرنا, اس کو سمجھنا, تاکہ آگے جا کے کوئی قانونی آئینی معاملات اس فیصلے کے عمل درآمد کی وجہ سے نہ کھڑے ہو جائے. یہ تو حکومت بھی اس کو چاہیے, اور حکومت تو خیر اس میں پارٹی ہے ہی نہیں نا, تو الیکشن کمیشن نے طے کرنا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ تفصیلی فیصلہ اس کا آنا چاہیے. کورٹ کے فیصلے اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے بھی ہوتے ہیں, اس کی مثالیں کئی ہمارے سامنے بھی ہیں, لیکن سر جو کورٹ کا فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد بھی تو آئینی تقاضا ہے, اور اگر یہ عمل درآمد نہیں ہوتا, روگردانی اختیار ہوتی ہے, تو سسٹم قائم رہ پائے گا, چل پائے گا. within the boundaries of constitution and law of the land. Unconstitutional provision کے تحت اگر سپریم کورٹ بھی آرڈر دے گا, کسی پہ اس کی ذمہ داری نہیں, اس کو مانی جائے. ٹھیک, آپ کو لگتا ہے اداروں اور حکومت کی طرف سے کوئی غیر آئینی اقدام جو ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے, چونکہ ملک میں اس وقت ایمرجنسی اور ایمرجنسی پلس کی باتیں بھی ہو رہی ہیں؟ دیکھیں پارس, یہ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ ہے نا, یہ ایک ایشو نہیں ہے نا ملک میں, اور بہت جس پوری سیاست کے اندر جو اس وقت ایک الجھاؤ آ چکا ہے نا, جس کو افتخار علی صاحب نے جس کو افتخار علی صاحب نے کہا بھی کہ کہانی آپ الجھی ہے کہ الجھائی گئی ہے, یہ اقدار تب کھلے گا جب تماشا ختم ہوگا. یہ اب ایک تماشا ہوتا چلا جا رہا ہے نا ملک کی سیاست, اس کے اندر بڑوں کو بیٹھ کر فیصلہ کرنا ہوگا. ملک یہ اس طرح پرچون کی دکان نہیں چلتی جیسا ملک چلا رہے ہیں, علاقے کی پرچون کی کریانہ کا سٹور ایسے نہیں چلتا جس طرح ہمارا ملک چل رہا ہے. ہماری سیاسی جماعتیں بڑوں کو احساس نہیں ہے اس بات کا, انہوں نے کب بیٹھ فیصلے کرنے ہیں سر, کس نہج پہ حالات پہنچا دیے گئے ہیں؟ آپ کے حالات اس نیت سے آگے جا چکے ہیں جہاں بیٹھ جانا چاہیے تھا. آپ کو کل بیٹھ جانا چاہیے تھا, تمام بڑوں کو کل بیٹھ جانا چاہیے تھا. آج تو ویسی دیر ہو چکی ہے, اور آج بھی اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں کہ بیٹھ جانا چاہیے, تو سوچیں نا کہ ہماری اسٹیٹسمین شپ اور ہمارا نظریہ اور ہمارا دماغ کیا کہہ رہے ہیں. ہم سیاست کر رہے ہیں ملک کے لیے کر رہے ہیں, ملک کے عوام کے لیے کر رہے ہیں, ملک کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں, ریاست کے لیے کر رہے ہیں, یا اپنے لیے کر رہے ہیں. آخری والے لائن میں زیادہ مجھے وزن نظر آتا ہے. میں ایک بریک لے لوں اور اس کے بعد پھر مزید ایشوز پہ بھی بات کرتے ہیں. بریک لیتے ہیں, دیکھتے رہیے گا نیوز بھی. اچھا مزمل صاحب, یہ تحریک انصاف اس وقت قانونی مشکلات کا تو شکار ہے ہی, لیکن گورنمنٹ نے ان پہ پابندی لگانے کا جو اعلان کیا ہے, تو یہ اپنے لیے آگے کنواں اور پیچھے کھائی والے حالات پیدا نہیں کر لیے؟ کیونکہ اب یہ پابندی لگوانے جاتی ہے گورنمنٹ تو بھی مشکل میں, نہ جائے تو بھی مشکل میں. تو یہ جو کنواں اور کھائی والی صورتحال ہے, یا اس میں گرنے سے حکومت کیسے بچ سکتی ہے؟ نہیں دیکھیں, کوئی حکومت کسی ایگزیکٹو آرڈر کے تحت تو پابندی لگانے کی بات نہیں کر رہی ہے. ویسے تو جیسے تحریک انصاف کے دور میں لوگوں کو ملٹری کورٹ سے سزائیں ہوئی تھیں, اور اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ملٹری کورٹس نہیں ہونی چاہیے, اسی طرح ان کے دور میں ایگزیکٹو آرڈر سے بھی سیاسی جماعتوں پر پابندی لگی ہے. ٹی ایل پی پہ لگائی انہوں نے, لیکن وہ تو ریفرنس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ میں, وہاں ریفرنس میں بات ہو جائے گی, عدلیہ ڈیسائیڈ کر دے گی کہ پابندی بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے. وہ کسی ایگزیکٹو آرڈر سے لگانے کی بات تو نہیں کی جائے. نہیں تو یہ پابندی کارروائی تو تب کریں گے نا مزمل صاحب, جب یہ حکومت کے تمام لوگ بھی ایک پیج کے اوپر ہوں گے. وزیر اطلاعات عطا تارڑ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے فیصلہ کر لیا ہے پابندی لگانے کا پی ٹی آئی کے اوپر, اور سب سے مشاورت ہو گئی ہے. ڈار صاحب کہہ رہے ہیں جی مشاورت کرنی ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے, کوئی کچھ کہہ رہا ہے. خواجہ آصف کہہ رہے ہیں جی یہ فیصلہ پری میچور ہم نے کر لیا, جلد بازی میں کر لیا. یہ حکومت چل رہی ہے یا مذاق ہو رہا ہے؟ یہ کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں بات ہو جائے گی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیبنٹ کا اجلاس ہوگا, اس میں باقی سب کو آن بورڈ لے لیا. میاں نواز شریف آن بورڈ ہیں, پرائم منسٹر نے فیصلہ کیا ہوگا, وہ آن بورڈ ہیں. بلکہ جہاں تک مجھے پتا ہے ان کا موقف ہے کہ ایسی چیزوں کا اعلان نہیں کرتے, کر دیتے ہیں. ان کا موقف ہے کہ اگر آئین ٹوٹنے پر, ہم نے تو مشرف پر بھی آرٹیکل 6 لگا دیا تھا, اگر پی ٹی آئی کے صدر نے یا وزیر اعظم نے یا اسپیکر نے آئین توڑا ہوا ہے تو کاروائی ہونی چاہیے. پیپلز پارٹی بھی آن بورڈ تھی. داری صاحب کو بھی آپ کی اطلاعات ہیں کہ ان سے بھی مشاورت کی گئی اس بارے میں؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کیبنٹ کا حصہ نہیں ہے. جو فیصلے کیبنٹ نے کرنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کی ضرورت نہیں. جو فیصلے پارلیمان نے کرنے ہیں اس میں پیپلز پارٹی سے مشاورت کی ضرورت ہو سکتی ہے. بڑی اہم اتحادی ہے پاکستان پیپلز, اگر پیچھے ہو گئی تو پتہ ہے نا کہ حکومت کا کیا حال ہوگا. تو ان سے مشاورت ضروری نہیں تھی؟ اگر وہ کیبنٹ میں نہیں ہے تو روزانہ کے جو کیبنٹ کے فیصلے ہیں ان سے کیسے مشاورت کی جائے؟ پوری کیبنٹ کو ہولڈ کر کے کہا جائے کہ آپ سے پہلے مشاورت پیپلز پارٹی سے کرائیں, یا وہ کیبنٹ کا حصہ بن جاتے ہیں, اور اگر کیبنٹ میں نہیں ہے تو جو کیبنٹ میں ہیں ان سے کیبنٹ میں بات ہو جائے. ابھی اجلاس تو نہیں چل رہا تھا نا سر, آج بھی تو دیکھیں پاکستان کیبنٹ کا اجلاس کہہ رہی ہوں, اور آج بھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بیٹھے نا, اور پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ پہلے پارٹی سطح پر بات کریں گے, پھر پارلیمان میں لے کے جائیں گے, پھر اس کو کیبنٹ میں لے کے جائیں گے. تو پہلے فیصلے جلد بازی میں کیوں کر لیے جاتے ہیں, بعد میں احساس ہوتا ہے ارے مشاورت تو کی نہیں, یا مشاورت کے لیے بلاؤ.
بہرحال اتحادی حکومتوں میں ایسے ہوتا ہے، لیکن میرے خیال میں پابندی کا اور آئین آرٹیکل 6 کا دونوں ریفرنس عدلیہ کو جائیں گے. اچھا، آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے یہ دونوں ریفرنس جاتے ہوئے نظر آتے ہیں. سر مجھے ایسا نہیں نظر آتا کہ یہ ریفرنس نہیں آپ جائیں کو گے، یہ دونوں جائیں گے. نظر آ رہے ہیں اور ذرا عدلیہ کے پاس کہ یہ آرٹیکل 6 لگانا ممکن ہوگا، کیونکہ اس میں حکومت ایک خصوصی عدالت تو قائم کر سکتی ہے. یاد ہے نا ماضی میں جنرل مشرف پہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 پہ یہ خصوصی عدالت بن گئی تھی، سزا بھی ہو گئی تھی، پھر جسٹس مظاہر علی نقوی نے اس عدالت کو ہی کالعدم قرار دے دیا تھا. آسان ہوگا یہ؟ دیکھیں وہ اگر کوئی عمران خان کے لیے بھی وہ کام کرنا چاہتا ہے جو مشرف کے لیے کیے گئے تھے تو کر لے، لیکن آئین ٹوٹا یہ بات 5 رکنی سپریم کورٹ کے بینچ نے ہولڈ کی ہوئی ہے کہ وہ جو اقدامات تھے عمران خان کے، قاسم سوری کے اور عارف علوی کے، وہ آئین توڑنے کے مترادف تھے. اور یہ بات سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اپنے فیصلے میں کہہ چکا ہے. تو اس فیصلے کی روشنی میں آرٹیکل 6 کا ریفرنس تو بنتا ہے اور وہ بھیجا جانا چاہیے. یعنی کہ تحریک عدم اعتماد میں ووٹنگ نہ کر، آپ کہہ رہے ہیں اس پہ پورا اترتا ہے؟ جی ہاں، آئین ٹوٹا تھا اس وقت، اور وہ آئین، یہ بات سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے کہی کہ وہ اسمبلی توڑنا، وہ رولنگ دینا آئین توڑنے کے مترادف تھا، اور انہوں نے اس سارے عمل کو انڈو کر کے اور آئین کو واپس بحال کیا. تو وہ آرٹیکل 6 بنتا ہے اور اس کا ریفرنس جانا چاہیے تاکہ آئندہ کسی کو یہ جرت نہ ہو کہ وہ آئین توڑ سکے. پنجوتا صاحب، یہ اب آپ کو ویسے احساس ہوا، جو ذکر ابھی مزمل صاحب نے بھی بیچ میں کیا، کہ دنیا جو ہے نا وہ گول ہی ہے. جب آپ کے دور حکومت تھا تو آپ نے بھی یہ پرتشدد کارروائیوں کی شکایت پہ ایک سیاسی اور مذہبی جماعت کے اوپر پابندی لگا دی تھی، اور اس وقت خان صاحب ہمیں یہ بتایا کرتے تھے کہ ریاست سے لڑنا بہت غلط بات ہے اور اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ آئین کا آرٹیکل 71 جو ہے وہ بڑا کلیئر ہے، وہ بڑا کلیئر ہے، جس میں سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے، سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی جماعت کے اوپر اس صورت میں پابندی لگا سکتا ہے سپریم کورٹ جس میں وہ سمجھیں کہ یہ جماعت جو ہے وہ سوورنٹی کے خلاف ہے، پاکستان کے خلاف ہے. وہ جماعت جو پاکستان کے خلاف کام کر رہی ہے، آپ بتائیں کہ کیا ہم نے سوورنٹی کے خلاف کون سا ایسا کام کیا؟ ہم تو آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ لڑ رہے ہیں. آج عمران خان اگر جیل میں ہے تو وہ کیا جو ہے وہ قانون کی خلاف ورزی کے اوپر جیل میں ہے؟ کیا اس کے اوپر مقدمات جو ہیں وہ اس وجہ سے ہیں؟ الیکشن کمیشن کا فیصلہ آپ کے خلاف موجود ہے، 9 مئی جو ہے وہ بھی آپ لوگوں کے گلے میں لٹک ہی رہا ہے، تو نہیں اس پہ ہو سکتی؟ دیکھیں الیکشن کمیشن کا رویہ تو آپ نے پہلے بھی دیکھا، اور الیکشن کمیشن تو پارٹی بنا ہوا ہے نا، اس کی تو بات ہی نہ کریں. اور جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اور سپریم کورٹ کے 8-5 سے جو فیصلہ ہے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کی سوروردی سے آپ بات نہیں کر رہے. لیکن یہاں پر آرٹیکل 6 جو ہے وہ ہمیں دکھا رہے ہیں کہ وہاں پر 5 رکنی بینچ نے یہ ہولڈ کیا تھا. آپ یہ بھی دیکھیں کہ سائفر کیس جو بنا، سائفر جو آیا، جس طرح سے امریکہ کی مداخلت کے اوپر جو ہے ہماری حکومت ہٹائی گئی، آئینی حکومت ہٹائی گئی، تو اس میں اگر قاسم سوری نے رولنگ دی ملک کی سلامتی کے لیے تو کیا وہ غلط تھی؟ آپ جو ہے وہ غداری کر رہے تھے ملک کے ساتھ. سپریم کورٹ نے کہا ہے وہ غیر آئینی تھا. 5-0 کا فیصلہ موجود ہے جس میں سپریم کورٹ نے یہ لکھا بھی کہ اسمبلیاں آپ نے تحلیل کر دی ہیں تو یہ غیر آئینی ہے. دیکھیں سپریم کورٹ کے اندر وہی سائفر والا معاملہ بھی تھا، اور اس بینچ میں وہی ججز موجود تھے جو آپ کے بڑے پسندیدہ ججز ہیں. میں وہی گزارش کر رہا ہوں کہ سپریم کورٹ میں سائفر والا معاملہ بھی ہے، اور سائفر جو ہے وہ حقیقت تھا جو کہ ان کی پراسیکیوٹر نے یہ کہا کہ جو عمران خان کہہ رہے تھے کہ اگر تم اسے نہیں ہٹاؤ گے تو نتائج بھگتو گے، وہی ان کے پراسیکیوٹر نے کہا، جو سرکار کا پراسیکیوٹر تھا، ایف آئی اے کا پراسیکیوٹر تھا، وہ تسلیم کر چکا ہے. اور وہ کے فیصلے کی بات کر رہی ہوں، وہ فیصلہ بڑا اچھا، وہ نہیں لگ رہا آپ کو اچھا، اور یہ فیصلہ آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے سپریم کورٹ کا. یہی کہا جاتا ہے آپ کا اعتراض نہیں ہے، یہ آپ اپنی مرضی کی ہر چیز چاہتے ہیں. نہیں دیکھیں، سائفر آیا، سائفر کے بدلے میں ایسی حکومت لائی گئی جنہوں نے آ کر بیڑا غرق کر دیا، اور سائفر کے اوپر ہی جو کیس بنایا گیا تھا وہ کیس جو ہے اپنی موت آپ مر گیا، اور ثابت ہو گیا کہ عمران خان سچا آدمی تھا. دیکھیں جب باہر سے کوئی دھمکی دے، منڈیاں لگیں، منڈیاں لگا کر آپ کے لوگوں کو خریدا جائے، لوگوں کو اٹھایا جائے، اور پھر عدم اعتماد کی ووٹنگ کروائی جائے، کیا وہ ٹھیک تھا؟ اب اس صورتحال کے اندر اگر آپ دیکھیں آرٹیکل 5 تو آرٹیکل 5 کی پروٹیکشن کے اندر جا کر رولنگ دی گئی تھی. غیر آئینی تھا یا نہیں تھا؟ وہی کہہ رہا ہوں نا. آپ اس مناظر میں دیکھیں تو ٹھیک تھا، اگر آپ اس مناظر کو نہ دیکھیں کہ اغوا نہیں ہوئے، سائفر نہیں آیا، یہ سارا کچھ نہیں کیا جا رہا تھا، پھر غلط ہے. لیکن یہ سارا آپ دیکھیں نا، ثابت کرنا ہوگا نا، ثابت ہو گیا نا، سائفر آن ریکارڈ ہے، عدالت کے اندر ثابت ہو گیا. ایف آئی اے کا پراسیکیوٹر مان گیا کہ سائفر آیا، اور سائفر کے اوپر ہی عمران خان نے سائفر کو لہرایا، اور اسی وجہ سے آج سائفر کے اوپر یہ مقدمہ بنا رہے ہیں، اور عمران خان اس میں باعزت بری ہوئے ہیں، سرخرو ہوئے ہیں، یہ جھوٹے ثابت ہوئے ہیں. اور آج یہ کہہ دینا کہ جناب غداری اور پی ٹی آئی کے اوپر پابندی، دیکھیں یہ کوئی 1-2 لاکھ 4 لاکھ کروڑ لوگوں کی جماعت نہیں ہے.
فارم 47 والے وہ چند لوگ چھوڑو، ان کی فیملیاں بھی پی ٹی آئی ہیں. اس وقت پورا پاکستان پی ٹی آئی ہے. آپ عوام کی آواز کو دبانا چاہتے ہیں. پہلے آپ نے الیکشن کے اندر ڈاکہ ڈالا، پھر مخصوص نشستیں لی، الیکشن کے اندر کیا 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 آپ نے، اور اب آپ چاہتے ہیں کہ اب سیاسی میدان میں تو آپ مقابلہ کر نہیں پا رہے، تو لہٰذا ان کے اوپر پابندی لگائی جائے. رضا ہارون صاحب صرف 1 منٹ دیجیے گا. مزمل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ذرا جلدی سے پلیز. پنجوتر صاحب، آئین اور قانون مقبولیت کے تابع نہیں ہے. مقبولیت آئین اور قانون کے تابع ہے. اگر کوئی کام غیر آئینی ہوا ہے اس کا دفاع مقبولیت نہیں ہو سکتا کہ میرے اتنے فالوورز ہیں لہذا مجھے آئین توڑنے کا اختیار حاصل ہے. ٹھیک، یہ مقبولیت آئین کے تابع ہے یا آئین مقبولیت کے تابع ہے، یہ بات مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بہت ہی کمزور دلیل ہے جو آپ دیتے ہیں اپنے دفاع میں آئین توڑنے کے. ٹھیک ہے. مزمل صاحب، آج آپ نے مریم نواز کو الیکشن نہیں کروایا گیا تھا، وہ ٹھیک تھا؟ وہ آپ اس کے اوپر آپ کا کیا موقف ہے؟ لگا دیں تو انہیں دال اور میں لگا دوں. آپ کہنا آپ سپریم کورٹ سے مطالبہ پارلیمان بالادست ہے کہ نواز شریف پر، مریم پر، ان سب پر، الیکشن کمیشن پر، سب پر لگنی چاہیے. کہہ دیں پروگرام کے ذریعے. آج بھی جو تقریر کی ہے مریم نواز بندیال صاحب نے کیوں نہیں لگائی؟ ایک تجزیہ نگار جو ہیں تو کہہ دیجیے. نہیں پنجوتا صاحب، نہیں پنجوتا صاحب، اگر وہ توہین عدالت لگ سکتی ہوتی اور آئین ٹوٹا ہوتا تو عمر عطا بندیال صاحب رعایت نہ کرتے. ان کو پتا تھا ان کے فیصلے میں سکم ہے اور وہ نہیں کر سکتے تھے. وہ ایک کمزور چیف جسٹس کے طور پہ گئے ہیں. آئین کے مطابق کتنے دنوں میں الیکشن کروانا ہوتا ہے جب اسمبلیاں ٹوٹتی ہیں؟ آئین کے مطابق الیکشن کروانے کے لیے مردم شماری بھی ضروری ہے. آئین کے تحت الیکشن کروانے کے لیے ایک دن میں سارے مردم شماری کا بہانہ بنا کر آئین کے تحت بہت ساری ضرورت ہے. آپ اپنی مرضی کا میں کہہ رہا ہوں کہ مداخلت ہوئی ہے اور اس کے اوپر 4 سال مردم شماری. یہ مان جائے نا کہ آپ کس کی سائیڈ پہ کھڑے ہیں. یہ کیا آپ نے عمران خان نے 4 سال نہیں ہے. ٹھیک. رضا ہارون صاحب سے ذرا کامنٹ لے لوں، ٹائم کم ہے. رضا ہارون صاحب، عمران خان نے 4 سال سینسس نہیں کرایا. عمران خان نے 4 سال سینسس نہیں کرایا. حالانکہ ای وی ایم کی قانون سازی کی لیکن سینسس نہیں کرایا. اور جو اب سینسس ہوا، جو 2018 کے اندر تھا، آج سینسس ہوا تو جو ووٹ تھے اس سے بھی کم ہو گئے. مطلب انہوں نے اتنا ڈاکہ ڈالا ہے کہ لوگ ووٹ ہی نہ کاسٹ کر سکیں. اور الیکشن ڈے کے اوپر بھی خواتین والے پولنگ اسٹیشن انہوں نے بند کروائے تاکہ خواتین کرا لیتے نا. ووٹ جو ہے پی ٹی آئی کا ہے. ٹھیک ہے، تو جو آپ نے سینسس کروایا، جو رضا ہارون صاحب کا کامنٹ، ایک سیکنڈ ذرا رک جائیے پلیز، ایک سیکنڈ ذرا میں رضا ہارون صاحب سے. رضا ہارون صاحب ٹائم کا میں ذرا بتا دیں. ایک تو یہ پابندی لگانے کی جو بات پی ٹی آئی پہ ہو رہی ہے، کیا آصف علی زرداری صاحب کو اس میں آن بورڈ لیا گیا تھا؟ ان سے مشاورت کی گئی تھی؟ چونکہ کچھ خبریں یہ ہیں کہ ایک ادارے کے جو سربراہ ہیں ان سے اور وزیر اعظم سے زرداری صاحب کی ملاقات ہوئی جس میں ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. اور کیا آرٹیکل 6 لگنا آسان ہوگا؟ نمبر 1 تو I'm not privy to any such meeting. وہ تو ظاہر ہے پریزیڈنٹ صاحب خود ہی بتا سکتے ہیں، پارٹی کے اسپوکس پرسن بتائے گا. آرٹیکل 6 لگنا، پارٹی کو بین کرنا I think it will be going too far. اور اس کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ کیا ڈکلیریشن، پہلے تو گورنمنٹ کو ڈکلیریشن دینی ہے نا، فیڈرل کیبنٹ نے ڈکلیریشن دینی ہے، پھر 15 دن میں وہ ڈکلیریشن ایز اے ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجی جائے گی. تو وہ تو ان کے پاس وینیو ہے، بہت اسٹرانگ نہیں ہوگی تو وہیں گر جائے گی. آرٹیکل 6 جو ہے وہ اس ججمنٹ کے تناظر میں اس کی گنجائش نکلتی ہے. اور اگر آپ ایک ججمنٹ کو ماننے کی بات کرتے ہیں کہ اس کو 101 تسلیم کر لیا جائے، ایگزیکیوٹ کیا جائے، تو دوسرے ججمنٹ کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ پھر تو سارے مانے نا. یہی تو ہم کہہ رہے تھے کہ ہر ججمنٹ کو نہیں مانا جاتا اس طریقے سے. لیکن اس میں 3 جگہ کانٹری ٹو دا کانسٹیٹیوشن سٹیپس لینے کی سپریم کورٹ ججز نے لکھا ہے، اور پریزیڈنٹ کی لکھا ہے، پرائم منسٹر کی لکھا ہے، ڈپٹی اسپیکر کی لکھا ہے. سائفر والی بات پہ ایک چھوٹی سی بات کر دوں نعیم بھائی کو کہ جو مقدمہ ہوا تھا نا اس میں سائفر کو ہی تو نہیں مانا آپ نے. اور وہ مقدمہ گرا اسی لیے ہے کہ یہ کہا گیا کہ سائفر عدالت میں پیش نہیں کیا. اگر وہاں عمران خان صاحب کھڑے ہو کے صرف اتنا کہہ دیتے کہ ہاں سائفر تھا اور میں نے پیش کیا تو وہ سزا ہو جاتی. یہ سائفر ہی کو تو آپ نے وہاں ایکسیپٹ نہیں کیا ہے میرے بھائی. اگر آپ سائفر کو ایکسیپٹ کر لیتے، کنفیس کر لیتے. میں آن ریکارڈ ابھی کہتا ہوں کہ خان صاحب نے کہا کہ سائفر آیا، ٹھیک ہے، وہ لہرانے کی بات کیا تھا کہ آپ نے اس کو لہرایا، ٹھیک ہے، اس بات کے اوپر جو ہے آپ بات کریں. لیکن خان صاحب نے ایڈمٹ کیا. فیصلے پڑھتے ہیں نا، ہم بھی فیصلے پڑھتے ہیں. وہاں سائفر ہی تو ایشو تھا کہ گورنمنٹ نے سائفر کیوں نہیں جمع کرایا. تو آپ کھڑے ہو کے بول دیتے نا کہ جمع کرائے نہیں کرائے، یہ رہی میری کاپی جو میں نے دکھائی دی، یہ مجھ سے لے لیں آپ.
आपने भी तो नहीं दी। नहीं, आपने कापी किधर लेकर जा रही थी रजा साहब? उन्होंने कहा मेरे पास किधर कापी है, आपने खुद फैसला नहीं पढ़ा सही। रजा हारून साहब वो गुम हो गई थी ना, जरा मुझे एक बात और गुम होने का केस था जी। रजा हारून साहब, ये सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जजेस की तैनाती वाकई इतना बड़ा इशू है या चाय की प्याली में तूफान ही था? नो, बिल्कुल बकवास नॉन इशू है। इट्स अ प्योर एडमिनिस्ट्रेटिव इशू। खामखा जो यूट्यूबर्स है ना चंद हमारे कोर्ट रिपोर्टिंग के, उन्होंने ये खामखा 3 दिन से धमाल डाल रखा था, चाय की प्याली में तूफान, कुछ भी नहीं था। आज आपने अख्तर हुसैन साहब को सुन लिया टीवी पे, जो जुडिशियल कमीशन के मेंबर है, वो लेकिन टाइमिंग की बड़ी अहमियत होती है ना रजा हारून साहब, अगर ये चंद हफ्ते पहले होता या बाद में होता तो तहफ्फुज़ात नहीं होते। मुनीब साहब का भी इतराज है, कॉन्स्टिट्यूशनल बात के ऊपर था, किसी को कोई इतराज नहीं था। ये खामखा नॉन इशू को इशू बनाया गया था। जी एक कमेंट इस पे मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, क्या ख्याल है कि ये वाकई अचानक ही फैसला हुआ था या फिर सूरत हाल से इसका कोई लिंक है? मेरा नहीं ख्याल सूरत हाल से कोई लिंक है। पेंडेंसी बहुत बढ़ गई है सुप्रीम कोर्ट में। और जो पेंडेंसी बढ़ गई है तो अब 2 ही रास्ते थे, या तो हाई कोर्ट से जज या तो हाई कोर्ट से जजेस को ऊपर लाके एडहॉक लगाया जाता या नए एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जाते हैं। हाई कोर्ट्स में पहले ही जजेस की तादाद कम है, सीटें वेकेंट पड़ी हैं, तो आप वहां से जजेस एडहॉक उठा के सुप्रीम कोर्ट ले आते हैं, वहां और कम हो जाती है। वही फैसला पहले हो जाता, बाद में हो जाता तो एतराज नहीं होता इसके ऊपर। नहीं, आप टाइमिंग की बात ना करें, आप ट्रॉलिंग की बात करें। आप ट्रॉलिंग की बात, आप कहें कि ट्रॉलिंग बहुत की गई एक खास जमात के सोशल मीडिया की तरफ से, तो उस ट्रॉलिंग की वजह से आपको ऐसा लगा कि ये टाइमिंग का मामला है। ये ट्रॉलिंग का मामला था, टाइमिंग का नहीं। देखिए पहली बात तो यह है कि सुप्रीम कोर्ट में अगर जजेस लगाने हैं तो आपने आइन को देखना है कि आइन क्या कहता है। वांट ऑफ कॉरम का लफ्ज वहां पे इस्तेमाल हुआ है, और वांट ऑफ कॉरम क्या है कि क्या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो कम है, तो वहां पर 17 जजेस ऑलरेडी वहां पर तो फुल है, और 25 जजेस जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट के अंदर वहां पर कमी है, वहां पर नहीं लगा, लेकिन यहां पर लगाए जा रहे हैं। और रिटायर्ड जजेस वहां पर आपके पास हाजिर सर्विस जजेस वाला भी ऑप्शन है, और आपने माजी में भी देखा कि एक आध जज जो है वो लगाया जाता है 1 साल के लिए, लेकिन यहां पर 4 जज लगाए लाने के लिए ये सारा प्रोग्राम बनाया गया ताकि वो फैसला जो है जो 8-5 से आया हुआ है उसे 9-8 से किया जाए, और मखसूस नशिस्तें जो है उनको मिले, और उसके बाद आईनी तरमीम करके फिर किसी की एक्सटेंशन हो, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो कानून बनाया जाए। एक जज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अगर इंसाफ देता है उसे उठाकर लाहौर हाई कोर्ट में भेजा जाए या बलूचिस्तान हाई कोर्ट में भेजा जाए। उस रिव्यू में सिर्फ 8 जज बैठेंगे, कोई और बैठ ही नहीं सकता। देखिए आपने पाबंदी वाला मामला उठाया हुआ है, आपने आर्टिकल 6 वाला उठाया हुआ है, आपने और हमारे केसेस हैं जो आए रोज लगते हैं, और कहा कि वाइस साहब जिस तरह के केस चलाए जा रहे हैं, और रात भी रिव्यू के ऊपर उन्होंने कहा जी बिल्कुल तफसीली फैसला आने से पहले ही जो है इस रिव्यू को लगा दिया जाए। चलिए रिव्यू में तो वही जजेस बैठते हैं ना जो ये फैसला देते हैं, वही बैठते हैं, लेकिन दूसरे और केसेस नहीं है, और इनसे क्या उम्मीद रखते हैं कि यार रिव्यू के अंदर वो नहीं बिठाएंगे। रजा हारून साहब और मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।